देखिए भाई, आज हमारा खैराबाद सीता बुलाना हुआ। वहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं मौलाना मोहम्मद साहब नदवी, जिन्होंने 5 साल के अंदर नदवे से आलिमत की है। तो हम इनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि आप जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, आपका जहन किस तरीके से तब्दील हुआ कि आपने सोचा कि अब जो है चल के आलिमत करना चाहिए? इसकी क्या वजह रही? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे दोस्त आमिर भाई ने भी हमसे सवाल किया कि दुनियावी तालीम छोड़ करके अचानक से दीनी तालीम की तरफ रुझान कैसे बना, तो मैं बताना चाहता हूँ इस दौर में लाखों की तादाद ऐसी है जिनका अचानक से जहन पलटा, मिजाज बना दावत और तबलीग की मेहनत से। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत, जिससे लाखों करोड़ों की तादाद में लोग हिदायत पाए, अल्लाह ने उनको हिदायत दी है। हम भी कॉलेज में पढ़ रहे थे और वालिद साहब का हमारा जहन था पहले से दावत और तबलीग का। छुट्टियों में उन्होंने हमें जमात में भेजा, चिल्ला लगाया हमने। जब मैं 11th में था उस टाइम पे 11th में, तो चिल्ला लगाया। चिल्ला लगाने के दौरान मेरी तबीयत में दीनी मिजाज का रुझान बढ़ा और उस वक्त ये बात जहन में आई कि दीन की लाइन में भी हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, शरई एतबार से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए ताकि आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिले और दुनिया में भी हम लोग कामयाब हो सके। और साथ ही उसी वक्त हमारे जहन में आया कि जब दीन में आगे बढ़ना है तो क्यों ना, क्योंकि अभी वक्त भी है हमारे पास, तो तालीम भी हासिल कर ली जाए, आलिमत कर ली जाए। और उसी वक्त तो हमें पता चला कि नदवे में 5 साल की आलिमत का कोर्स है। इंटर के बाद एक अच्छा बेहतरीन मौका है, तो हमने वहाँ पे दाखिला लिया और अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे आलिमत की सआदत बख्शी। आज मैं आलिम बनकर के आप हज़रात के सामने बैठा हूँ। अच्छा, जब आप आलिम नहीं थे उस वक्त आपकी सोच और जो विचारधारा थी वो क्या थी, और इस वक्त जब आप आलिम बन गए हैं उस वक्त आपकी सोच क्या है, उसमें क्या आप फ़र्क देखते हैं? जैसे आमतौर से हमारा देखना होता है कि आप एक इंटर किए हुए, आप ग्रेजुएशन किए हुए, आप डॉक्टर और इंजीनियर से आप मिलिए, उनसे बात करिए तो उनकी सोच जो है बड़ा तंग नज़र आती है। तो आपने जब आलिमत की है उसके बाद में आपने अपने सोच में क्या बदलाव देखा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, जब कॉलेज में मैं था तो जैसा कि कॉलेज में सभी को पढ़ाया जाता है सिर्फ दुनिया के बारे में और दुनिया की कामयाबी ही को सब कुछ बताया जाता है, तो उसी तरीके से हमारी भी सोच यही थी। हम भी इसी नज़रिए से पढ़ रहे थे कि दुनिया के अंदर हम किसी तरीके से कामयाब हो जाएं। आखिरत का कोई तसव्वुर ही नहीं था वहाँ पर, हमारी भी यही सोच बनी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब वक्त लगा, जमात में गए और उसके बाद नदवे पहुँचे, तो वहाँ जाकर के सोच खुली। मुझे एहसास है इस चीज़ का कि वाकई नदवे में जाकर के बहुत सोच खुली। एक बड़ी वसीअ सोच हमें नदवे ने दी, इस दीनी इदारे ने दी, पूरी कौम और मिल्लत के एतबार से। और वहाँ पे हमें सिखाया गया, ये पढ़ाया गया, ये समझाया गया कि हम फ़कत अपनी ज़ात के लिए पैदा नहीं हुए हैं, दुनिया में आए हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हमें अपनी कौम और मिल्लत के लिए, सारी इंसानियत के लिए ज़िंदगी गुजारना है और दुनिया में रह कर के कुछ ऐसा कर गुजरना है कि जिससे सारी इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, सारी कौम को फ़ायदा पहुँचे। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर हम दुनियावी तालीम में होते, हो सकता है हम किसी कोई ऊंची डिग्री हासिल कर लेते, शायद डॉक्टर बन जाते या इंजीनियर बन जाते, या हो सकता कुछ भी ना बन पाते, एक आम आदमी रह जाते। लेकिन जो सोच हमारी अभी है, कौम मिल्लत के लिए जो फ़िक्र है मेरे जहन में, और जो जज्बा है, जो फ़िक्र रहती है दिल में कि काश मेरे से कुछ काम हो जाए, अल्लाह हमसे कुछ काम ले ले, ये फ़िक्र उस टाइम नहीं थी। और अगर हम आलिम ना बने होते तो वो होती भी नहीं सोच। अभी आपने जो बातें कही तो मेरे जिस्म के जो है रोमे जो थे वो खड़े हो गए भाई, और एक अजीब सी ताजगी मेरे अंदर महसूस हुई, क्योंकि मुझे अपने दिन याद आने लगे कि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे ना इल्म की समझ थी, किताबें थी, बस पढ़ लिया करते थे इल्म को, और बस इल्म को इसलिए पढ़ाया करते थे कि जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए। और मौलाना साहब, अगर हम आपको एक हकीकत अपनी बताएं कि जब मैं इंटर में पास करने के बाद में मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे आलिमत करनी है, तो उन्होंने कहा कि 5,000 रुपये की आप जॉब करेंगे इमामत की। तो मैंने क्या मैं जवाब देता, क्योंकि एक उम्र होती है, तो मैं उनसे कुछ बोल नहीं पाया, खामोश हो गया।
تو میرے ایک استاد ہیں مولانا علام ندوی صاحب، وہ بھی 5 سال کے عالم ہیں، اور مولانا سلمان حسین ندوی صاحب کا جو کٹولی کے اندر مدرسہ ہے وہاں پڑھا چکے ہیں، تو ان سے گہرا تعلق تھا، تو ہم انہیں بلا رہے، ہم نے کہا مولانا صاحب آپ میرے والد صاحب کو سمجھائیے، تو انہوں نے جو ہے سمجھایا، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے جو بھائی لوگ ہیں، چھوٹے بھائی تھے یا جو بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے کافی مدد کی ہماری، تو اگر ہم یہاں نہ ہوتے تو ہماری فیلڈ جو تھی، میرے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ انٹر کرنے کے بعد تم جو ہے بی ٹیک کر لو جی اور انجینئر بن جاؤ، تو میں نے کئی لوگوں سے ملاقات کی اور کئی لوگوں سے میں نے ملا جو اس وقت انجینئر ہیں، میرے دوست ہیں، تو ان سے جب میں ملتا ہوں بات کرتا ہوں، ان کی سیلری تو 50,000 ہے، 60,000 اور 1,00,000 ہے، لیکن ان کی سوچ نہیں وسیع ہے، بہت چھوٹی سوچ، بہت چھوٹی سوچ، ایسا لگتا ہے جیسے نہیں کہ وہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور ایمان ان کے نزدیک ایمان جو ہے اور اسلام جو ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے، 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے آگے اگر آپ ان سے کہیے کہ جو ہے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو سوشل ورک ہے، اور وہ سوشل ورک کون سا؟ وہ اللہ کے نبی والا سوشل ورک نہیں ہے، وہ سوشل ورک اصل میں ہے دنیاوی والا، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آگے کہتے ہیں سماج سے بھی، تو وہ والا سوشل ورک ہے۔ اس کی آگے میں آپ سے یہاں پہ روکوں گا آپ کو، ظاہر ہے، صاف بات ہے کہ دین کو پڑھا نہیں ہے صحیح طریقے سے، اگر اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے جی جی جی، تو وہ اس کو سوشل ورک نہ کہتے، سماج سیوا نہ کہتے، بلکہ ایک دین کا کام کہتے۔ صحیح صحیح، ہم نے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے، اور ہمارے لوگوں نے بیانوں میں بھی سنا ہے جی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، صحیح صحیح، مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے پڑوسی کے لیے کھانا لے کر کے جا رہا ہے، اس کی خیر خیریت لے رہا ہے کہ میرا پڑوسی کس حال میں ہے، تو ایک غیر اسلامی شخص جو ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی، اور وہ مسلمان جس نے دین کو صحیح سے پڑھا نہیں ہے وہ اس کو سوشل ورک کہے گا، جی، لیکن جس نے دین کو پڑھا ہے، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھا ہے اور دین کو سمجھا ہے، وہ اس کو سوشل ورک نہ کہے گا، کہ کہے گا یہ دین کا کام ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ بے شک بے شک، واقعات بہت سارے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو پریشان کیا، اللہ کے رسول نے انہی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا اور کرنے کا لوگوں کو تعلیم بھی دی۔ اچھا، دوسری چیز عامر بھائی، ایک بات میں آپ سے اور خاص طور سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کہنا چاہوں گا، آپ ابھی بات میں بار بار جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں 5 سال والا عالم، یہ کیا چیز ہے؟ 5 سال والے عالم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس چیز کو سمجھیے، میں آپ کو بھی کہنا چاہوں گا اور آپ کے ذریعے سے میں لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عالمت کا 5 سال یا 10 سال سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ایک وقت ہے جس وقت کے اندر انسان پڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص 10 سال لگا کے عالمت اس نے کیا ہے وہ عالم ہے، جو 5 سال والی عالمت کیا ہے جس نے، وہ عالم نہیں ہے۔ عموماً لوگ اس کو خالی ڈپلومہ والا کہہ دیتے ہیں، عالم نہیں کہتے ہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ علم ہوتا ہے، اس کو چاہے 5 سال میں پڑھا جائے چاہے 10 سال میں پڑھا جائے، اور یہ فرق آتا کیوں ہے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ بالکل شروع سے پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کو پہلے اردو پڑھنا سکھایا جاتا ہے، پھر اس کو ناظرہ قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اسی میں ساتھ میں عربی پڑھنا الگ سے سکھایا جاتا ہے، تب جا کر کے اس کے سامنے مسئلے مسائل کی اور تفسیر کی کتابیں آتی ہیں۔ کالج سے پڑھ کر کے ہم لوگ اردو پڑھے ہوتے ہیں، 8th کلاس تک اردو ہم نے بھی پڑھی ہے، اردو ہم اچھی خاصی جانتے تھے، ہمارے گھر میں ماحول بھی تھا اردو کا، تو اس لیے بچپن میں وہ چھوٹی چھوٹی اردو کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے ڈائریکٹ عالمیت کے کورس میں ہم لوگوں کو داخلہ ملا اور 5 سال کا کورس پڑھا۔ دوسری چیز آپ دیکھیے، سال کی بات میں بتا رہا ہوں کہ 5 سال 10 سال سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بہت سارے جلیل القدر صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بالکل شروع سے رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بالکل شروع سے اللہ کے رسول کے ساتھ رہے ہیں۔ نبوت کی 23 سال کی مدت اللہ کے رسول کی، یہ حضرات ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک پایا ہے، بالکل آخر میں اسلام لائے تھے، صرف 3 سال اللہ کے رسول رہے، اس کے بعد ان کے اسلام لانے کے بعد اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ تو صرف 3 سال پڑھے ہیں،
اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تو بہت زیادہ پڑھے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ روایتیں کس سے ملتی ہیں؟ ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے ملتی ہیں۔ تو یہاں اگر سال کا معاملہ ہوتا تو روایتیں حضرت ابو ہریرہ سے نہیں ملتی۔ تو معاملہ یہاں سال کا نہیں ہے، 5 سال اور 10 سال کی کوئی تخصیص نہیں ہے، علم ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ جو ہے جو 10 سال والے اور ایک میں جب مل جاتے ہیں جی تو بہت سے ساتھی ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے وہ 10 سال سے پڑھ رہے تھے لیکن ان کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں ہوتی جو 5 سال والے عالم کی ہوتی ہے۔ یا ہم لوگ جیسے مثال کے طور پر بہت سے ایسے ہم لوگوں کے درجات میں لوگ تھے کہ بیچارے جو ہے ان کی اتنی صلاحیت آپ دیکھتے تو آپ کہتے ہیں کہ ارے کیا علم ہے ان کے پاس۔ اور آج بھی میں نے دیکھا جو لوگ کام کر رہے ہیں فیلڈ کے اوپر اتر کر کے تو وہاں پر انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، جیسے ہمارے کشمیر کے ایک ساتھی ہیں، ان سے ابھی میری فیس بک کے اوپر بات ہوئی تو بیچارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں کشمیر کے اندر، انہوں نے بھی 5 سال کے اندر۔ اور اسی طریقے سے مولانا آدم مصطفیٰ صاحب کے جو ہے بھتیجے مولانا احمد انیس صاحب، وہ میرے ساتھ پڑھتے تھے اور ان کی صلاحیت آپ دیکھیے، آپ جائیے ان کے یوٹیوب چینل پہ جائیے، فیس بک پہ جائیے، اور انہوں باقاعدہ جب وہ تحریر لکھتے ہیں تو آپ اس کی گواہی لیجیے ان کے علم کی کہ ان کی تحریریں مولانا سجاد نعمانی صاحب اور مولانا سلمان حسین ندوی صاحب پڑھتے ہیں۔ جی بالکل، میں یہ بات تو مانتا ہوں، میں ہمارے ساتھی ہیں انیس بھائی، بہت اچھے اور صلاحیت مند آدمی ہیں، لیکن یہاں پر میں پھر آپ سے یہ بات کہوں گا کہ یہاں 5 سال اور 10 سال کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ بات نہ کہیں کہ 5 سال والے عالم زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ نہ کہیے کہ 5 سال والے عالم زیادہ کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات انسان کی اپنی ذاتی زندگی سے جڑی ہوتی ہے، کوئی زیادہ کام کر لیتا ہے، کوئی کم کام کر پاتا ہے، کسی کے سامنے کچھ مسائل ہوتے ہیں، کسی کے سامنے کچھ مسائل ہوتے ہیں، اس کا سال سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں، ہم نے دیکھا ہے، بلکہ زیادہ تر ہیں جنہوں نے 10 سال یا 12 سال والی عالمت کی ہوئی ہے، وقت لگایا ہے بچپن سے لے کر کے، اور بہت اچھا کام کرے، اللہ نے ان سے بہت اچھا کام لیا ہے۔ دوسری چیز پھر ہم لوگوں نے جن سے پڑھا ہے وہ بھی تو 5 سال والی عالمت میں تھوڑی تھے، وہ بھی 10 سال 12 سال 8 سال لگا کر کے عالمت کی ہے۔ تو میں پھر یہی بات کہوں گا، اس کا سال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آدمی کی اپنی صلاحیت، اپنی لیاقت ہوتی ہے اور اپنا جذبہ ہوتا ہے، اپنی فکر ہوتی ہے۔ ہاں یہ اتنا ضرور کہوں گا میں کہ ہر ایک کے جذبے کی قدر کرنی چاہیے، ہر ایک کی فکر کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے 5 سال ہی وقت لگا کر کے عالمت کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کم آنکیں، ایسا کرنا بالکل غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے ہم جو 10 سال اور 5 سال کہہ رہے ہیں وہ ہمیں اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی سے بغض ہے یا نفرت ہے، وہ ہم اس لیے اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور جو بچے جو ہے ان کے تعلق سے بھی مولانا صاحب آپ کچھ کہیے کہ جو بچے انٹر کر رہے ہیں یا ہائی اسکول کے اندر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کا علم سیکھیں، مدرسے میں جائیں، ان کے تعلق سے بھی آپ کچھ جو ہے بتا دیجیے۔ بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ جو بچے، جو بھائی ہمارے کالجز میں پڑھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں دینی تعلیم حاصل کرنا، تو ان کے لیے بہترین موقع ہے ندوے میں، دارالندوۃ العلماء میں، کہ انٹر کے بعد 5 سال کا عالمت کا کورس ہے۔ 5 سال کا کورس ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ انٹر تک بچے کی عمر عام طور سے 17-18 سال ہو جاتی ہے۔ میں خود جب انٹر میں نے کیا تھا اس ٹائم ہماری عمر 17 سال تھی، 17 سال کی عمر میں ہم ندوے گئے تھے۔ اب آپ سوچیے 17 سال کی عمر جس کی ہو گئی ہو اور اس کو کہا جائے کہ عالمت کرنا ہے، عالمت میں 10 سال لگیں گے، تو وہ سوچے گا 27 سال کی عمر ہماری ہو جائے گی، ہم پڑھتے ہی رہیں گے، کب اپنا ہم کاروبار کی شروعات کریں گے، کب اپنی معاشی زندگی کی شروعات کریں گے، اور زندگی کے آگے بہت سارے مرحلے شادی بیاہ وغیرہ کے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے آدمی ہمت نہیں کرتا۔ تو ندوے نے اس کو تخصیص کیا، جو اہم چیزیں ہیں ان کو رکھا، اور جو بالکل شروعات کے چھوٹے بچوں والے کورس ہیں وہ ہٹا کر کے اس میں یہ ایک بہترین موقع فراہم کیا ہے کہ ہم لوگ آئیں اور وہاں پر دینی تعلیم حاصل کریں، تاکہ کالجز میں پڑھنے والے ہمارے بہت سے بھائی جو ہیں وہ دینی تعلیم حاصل کر کے ان کو بھی موقع ملنا چاہیے قوم کی خدمت کرنے کا۔ اچھا مولانا صاحب جو ہے ہم قرآن کے تعلق سے میری سوچ وہی تھی جو عام طور سے لوگوں کی ہوتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ یا تو تراویح میں سن لیا جائے، یا قرآن جو ہے وہ کسی کے انتقال ہونے کے بعد میں اس کو پڑھ لیا جائے 8-10 لوگ بلا کر کے، یا اس طریقے سے قرآن شفا کی کتاب ہے آپ پڑھوا کر کے دم کروا لیجیے۔ لیکن مولانا سلمان نسیم صاحب ہمارے ایک استاد سے ندوے کے اندر
میں نے جب ان سے تفسیر پڑھی اور سورہ مائدہ کی انہوں نے تفسیر کی اور حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور اس کی تفسیر میں جو ہے جب آپ گئے تو مولانا نے اس طریقے سے تفسیر کو بتایا، پوری بایولوجی کو کھول کے رکھ دیا، اور وہ چیزیں میں نے انٹر تک پڑھی تھیں۔ تو جب مولانا نے یہ چیزیں بتائی تو میں نے کہا یار یہ تو ہم پڑھ کے آئے تھے، جی یہ تو ہم پڑھ کے آئے تھے۔ اور پھر جب سورہ مائدہ میں آگے بڑھے تو پھر جو ہے سیاست، پولیٹیکل سائنس، پھر اکنامکس، پھر اس کے علاوہ دیگر چیزیں، دیگر علوم جو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں، ہم لوگ پڑھے ہوئے جو تھے، تو دماغ کو کھلنا شروع ہوا۔ جی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بالکل ظاہر سی بات ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سارے علوم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ قرآن میں آپ کو سائنس بھی ملے گی، قرآن میں آپ کو بایولوجی بھی ملے گی، کیمسٹری بھی ملے گی، قرآن میں آپ کو فزکس بھی ملے گی، ہر چیز قرآن کے اندر ملتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک الگ علم ہے، وہ ایک الگ علم ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن اس ذات کا کلام ہے جس نے دنیا کو بنایا ہے، جس نے فزکس کو، کیمسٹری کو، جس نے بایو کو بنایا ہے، اسی کا کلام قرآن ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں اس میں ملنا ہی ملنا ہے۔ اور اگر ہم جو ہمارے بھائی کالجز میں پڑھتے ہیں، بایو پڑھتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہیں، فزکس پڑھ کر کے انجینئر بنتے ہیں، کیمیکل پڑھ کر کے بھی جو ڈاکٹر یا انجینئر جو بھی بنتے ہیں، سائنسداں بنتے ہیں، تو اگر ساتھ میں قرآن بھی پڑھیں اور قرآن سے چیزوں کو لیں تو ان کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ جس طریقے سے ہم لوگ کالج میں سائنس پڑھ کے گئے، اس کے بعد جب قرآن کی تفسیر ہم لوگ پڑھنا شروع کیے تو اس چیز کو تو ہم نے بھی وہاں پہ محسوس کیا تھا کہ جو ہمارے پہلے سے مدرسے میں ہی شروعات سے پڑھے ہوئے بچے تھے، جنہوں نے کالج میں جا کر بایو اور فزکس کو نہیں پڑھا تھا، ان کو اتنا اچھا سمجھ میں نہیں آتا تھا جتنا اچھا ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا تھا، کیونکہ ہم لوگ پہلے سے پڑھ کے آئے تھے کہ ہاں بایو میں یہی چیز بتائی گئی ہے، اس میں یہی چیز بتائی گئی ہے، اس میں یہ چیز ہے۔ جیسے قرآن میں جو پڑھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کی تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، تو اس کو پہلے 40 دن خون کا لوتھڑا بنا کے رکھتا ہے، پھر ہڈی بناتا ہے، پھر اس پہ گوشت چڑھاتا ہے، پھر اس کے اوپر چمڑی چڑھاتا ہے۔ یہ چیز ہم لوگوں نے سائنس میں پڑھا ہوا تھا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہوتا ہے، بنتا ہے، تو وہ کس کس مرحلے سے گزرتا ہے، تو ہم لوگ جانتے تھے۔ جیسے یہ قرآن میں پڑھا تو ہم لوگوں کے دل اچھل گئے۔ یہ بات جو ہم لوگ کالج میں پڑھتے تھے، مدرسے میں تصور نہیں کر سکتے تھے، وہ ہمیں یہاں قرآن میں پڑھنے اور اس سے ایمان بڑھتا ہے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور لگتا ہے کہ ہاں واقعی اللہ رب العزت نے کیا بہترین نظام دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اور کالج کے پڑھنے والے بچے مدرسے کی لائن میں آئیں گے تو انہیں زیادہ فائدہ ملے گا، اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا ابھی آپ کی خدمات کیا چل رہی ہیں؟ اس وقت میں سیاست میں اپنے قدم جما رہا ہوں۔ کیا کون سا عہدہ ہے آپ کے پاس؟ میں MIM پارٹی ہم نے جوائن کی ہے، سیتاپور ضلع سے یوتھ ضلع ادھیکش میں ہوں اس وقت، MIM پارٹی کا، مجلس اتحاد المسلمین کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی سیاست ہم کرنا چاہتے ہیں، عام لوگوں کی طرح گندی سیاست ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم سیاست وہ کرنا چاہتے ہیں جو سیاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، کہ خدمت والی سیاست، لوگوں کی راجنیتی میں آ کر کے لوگوں کی سیوا کی جائے، لوگوں کی خدمت کی جائے، ان کے مسائل کو حل کیا جائے، نہ یہ کہ ان کے مسائل کا فائدہ اٹھا کر کے اپنی پاکٹ بھری جائے۔ تو جس طرح کی سیاست ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے MIM سے بہتر ہمیں کہیں موقع نہیں ملے گا، کسی بھی پارٹی میں اس طرح کا موقع ہمیں نہیں ملے گا۔ اس لیے میں نے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی پکڑی ہے، اور میں آپ لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وقت نکل جانے سے پہلے سمجھیے اس چیز کو کہ کون ہمارا مسیحا ہے اور کون ہمارا لٹیرا ہے۔ اچھا میں نے آپ کے کچھ ویڈیوز دیکھے ہیں کہ آپ گاؤں کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر مکتب چل رہے ہیں، اس کا کیا ہے کچھ بتائیے۔ جی ہاں، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ عامر بھائی، میں اپنے اطراف علاقوں میں جب جاتا ہوں، گاؤں میں جاتا ہوں، وہاں پہنچ کر کے وہاں کے حالات دیکھتا ہوں تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ کئی گاؤں ہمارے خیر آباد کے آس پاس میں ایسے ہیں جہاں پہ مسجد تو تعمیر ہے، بنی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ امام نہیں ہے۔ گاؤں والوں سے بات کی تو کہنے لگے امام صاحب آتے ہیں، رکتے ہی نہیں ہیں۔ اماموں سے بات کی تو کہنے لگے کہ گاؤں والے تنخواہ نہیں دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ گاؤں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، وہاں مسلمانوں کی بہت کم ہے، کہیں پہ 12 مکان، کہیں پہ 15 مکان، کہیں پہ 20 مکان۔ تو وہ لوگ اگر اپنے پاس سے 100 روپے مہینہ بھی دے رہے ہیں تو ان کے لیے تو بہت ہو گیا، گاؤں والوں کے حساب سے 100 روپے مہینہ دینا بہت ہو گیا۔ لیکن اگر 20 گھر کے لوگ 100 روپے مہینہ دے رہے ہیں تو مشکل سے 2000 روپے بنتے ہیں مہینے کے۔
या अगर कुछ बढ़ा के ज़्यादा दे दिए तो बहुत ज़्यादा, गांव वाले 4,000 रुपये तक की तनख्वाह का अरेंजमेंट कर पाते हैं। अब इमाम को चाहिए ज़्यादा, 2-4 हज़ार में इमाम कहाँ रुक पाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे इमाम नहीं रुक पाता है। इसका नुकसान ये हो रहा था कि एक तो वहाँ मस्जिद में नमाज नहीं हो रही, अजान नहीं हो रही, दूसरा ये कि हमारे बच्चों की दीनी तालीम रुकी हुई है, उनके कुरान की तालीम रुकी हुई है। तो हम लोगों ने ये फिक्र की कि यहाँ पे ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि तनख्वाह का इंतज़ाम हम लोग शहर इलाकों से करें और वहाँ पे इमाम रखवाए जाएँ, उनको दीनी तालीम दिलाई जाए, उन्हें पढ़ाया जाए। तो एक फाउंडेशन हमने बनाया, सफीना फाउंडेशन। हमारे बहुत सारे साथी उसमें जुड़े हुए हमारे साथ, वो डोनेशन करते हैं और उसी से हम लोग गाँव में इमाम रखवाते हैं। गांव वाले जितनी तनख्वाह दे पाते हैं उतना देते हैं, बाकी का जो कमी रह जाती है वो हम सफीना फाउंडेशन से पूरा करके वहाँ पे इमाम रखवाते हैं और वही इमाम फिर बच्चों को वहाँ पे मकतब पढ़ा रहे हैं। इस तरह का निज़ाम हमारा अल्लाह के फजल से चल रहा है। अल्लाह ताला जो है आपके काम में बरकत अता फरमाए और जिस जद्दोजहद में आप लगे हुए हैं उसमें कामयाबी अता फरमाए। और हमारा दारुल उलूम नज़रतुल उलमा का जो मकसद है, जो पैगाम है, वो यही पैगाम है कि तमाम उम्मत एक हो जाए, किसी तरीके का कोई फ़िरका वारियत ना हो, किसी तरीके की कोई दूरी ना हो, हमारे दिल एक हों, हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत हो। और अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि जो है तमाम मुसलमान एक बॉडी की तरीके से, जिस्म की तरीके से हैं। उसके अलावा एक सवाल आपसे ये करना है कि मैं जब आलिमत कर रहा था और 2000 जो आखिरी साल होता है हमारा, तो हमारी जो है मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को मैं जानता था, नजबे में भी वो आए हुए थे और एक शायद अब्बासिया हाल में उनका प्रोग्राम हुआ था, तो मैंने उनके बयान सुने। तो उनके बयान सुनने के बाद में एक अजीब सी चीज़ हमारे दिल के अंदर आई और रूह के अंदर एक ताजगी पैदा हुई और हमें ऐसा लगा कि यार हमें इनसे जुड़ना चाहिए। तो उसके बारे में आपकी लाइफ में कोई ऐसी शख्सियत रही हो जिनसे जो है आप मुतासिर हुए हो? नहीं, वाकई मौलाना सज्जाद नमानी साहब से तो मैं भी बहुत मुतासिर हूँ। इस दौर में अगर कोई बेबाक आलिम है जो निडर होकर के और हुकूमत की आंखों में आंखें डाल करके बात करता है, अपनी बात रखता है, तो वो हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामद बरकातहूम हैं। अल्लाह ताला उनके साये को दराज फरमाए। मेरी बहुत दिली तमन्ना है उनसे मुलाकात करने की। जी। लेकिन साथ ही ये भी है, जैसे अभी मैं कुछ देर पहले भी आपको बताया था, मैं चाहता हूँ जब मैं उनके पास पहुँचूँ तो मैं एक बेहतर कारगुजारी लेकर के पहुँचूँ। आम लोगों की तरह नहीं कि हाँ हम फलां हैं, फलां जगह से आए हैं और वो भी कहें ठीक है भाई बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बस वो नहीं। हम चाहते हैं कि कुछ हम ऐसा कर गुजरें कि हम उनके पास पहुँचे तो वो हमें पहचाने कि हाँ ये फलां शख्स हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात करेंगे हम उनसे और दुआ की दरख्वास्त करेंगे और हम चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़ करके हमें काम करने का मौका मिले, उनकी सरपरस्ती में काम करने का मौका मिले, उनसे सीखने का मौका मिले। हमारे साथियों में जो है हमारा एक ग्रुप था नदबे के अंदर, हम 3-4 लोग थे, हजरत थे और मौलाना रेहान साहब जो इस वक्त हैं नहीं, मौजूद नहीं है, और इसी तरीके से मुफ्ती सुफियान साहब। और रेहान साहब कहीं गए हुए हैं। अच्छा, लोग ये ना समझे हैं नहीं से मतलब वो कहीं गए हुए हैं। अच्छा, कहीं गए हुए हैं। तो और उसके अलावा मुफ्ती सुफियान साहब जो कानपुर में हैं, ये हम लोगों का एक ग्रुप था और हम लोग जो है काफ़ी अच्छे दोस्त थे। आपसे यही दरख्वास्त है। उसके अलावा कुछ कहना है आपको? नहीं, उसके अलावा क्या कहना, अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें आ गई। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम था।